अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शब्बीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सवाल तो ये है। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं इमरान खान के फॉरेनर मुशीरों की, जो कि गैर मुल्की नेशनलिटी या रेजिडेंसी रखते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि इमरान खान साहब ने इतने ज़्यादा फॉरेनर अपने वज़ीर मुशीर क्यों रखे हैं। जो सवाल इस सवाल का जो जवाब मैं समझा हूँ कि उनको क्यों रखा गया है, इतने ज़्यादा स्पेशली क्यों रखे गए हैं, तो मेरी समझ में ये बात आई है कि खान साहब चूँकि चाहते हैं कि पाकिस्तान को यूरोप अमेरिका के सिस्टम के मुताबिक लाया जाए, तो उनका ये ख्याल था कि ये जो लोग कनाडा की, सिंगापुर, यूके या यूरोपियन किसी और मुल्क की नेशनलिटी रखते हैं, ये लोग चूँकि तरक्की याफ्ता ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं और ये उनके सिस्टम को जानते होंगे और ये वही सिस्टम यहाँ लेके आएंगे पाकिस्तान में और पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये लोग जो यहाँ रहने वाले हैं उनकी निस्बत ये सिस्टम को ज़्यादा समझने वाले हैं, ये मेरा ख्याल है। और तकरीबन यही लग रहा है कि खान साहब के पेश नज़र यही बात थी, जिसलिए उन्होंने इतने ज़्यादा गैर मुल्की मुशीर वज़ीर रखे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम तो समझे थे कि आएगी बरसात तो बरसेगी शराब, आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। हमारा तो ख्याल था कि ये लोग रखे हैं, आए हैं, ये लोग फॉरेनर नेशनलिटी रखते हैं और ये उनके सिस्टम को समझते हैं और ये उस सिस्टम से यहाँ पे काम करेंगे, तो यहाँ के रहने वाले लोगों की निस्बत ये लोग जल्दी सिस्टम लाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उतने भी कामयाब नहीं हुए जितना कामयाब गांव का एक चौधरी का मुलाजिम था, नौकर था। ये चौधरी साहब फ्रिज लेके आते हैं और मुलाजिम को कहते हैं कि यार ये फ्रिज उठाओ और इसको वहाँ रख दो। वो कहता है भाई तो ये है क्या डब्बा उठा के ला रहे हो। उन्होंने कहा ये डब्बा नहीं है भाई, ये फ्रिज है। कहता है ये क्या करती है। कहते हैं ये फ्रिज है, ये पानी ठंडा करती है। कहता ओ वेरी गुड, फिर तो यहाँ बोलोगे, मैं छत पे बोलोगे, छत पे भी रख दूंगा उठा के, क्यों कि ठंडा पानी मिलेगा ना। उन्होंने कहा ठीक है, यस। जब उसको रोटी दी तो साथ गर्म पानी दिया, तो उस नौकर ने भी पूछ लिया था कि सर अगर गर्म पानी पीना था तो वो जो फ्रिज रखी हुई है उसका क्या फ़ायदा है, वो जो डब्बा रखा हुआ है उसका क्या फ़ायदा भाई, उसको क्यों लेके आए हो। और हम ये सवाल कर रहे हैं सर, अगर ऐसे ही निज़ाम ने चलना था, अगर ऐसे ही इन लोगों ने चलाना था, तो फिर इन लोगों को बाहर से ला के क्यों सर पे बिठाया गया है, क्या वजह है, क्या काम किया इन लोगों ने। इनसे भी कोई काम नहीं चल रहा, कोई निज़ाम इन लोगों से सीधा नहीं हो रहा। सब बातें हैं और कुछ भी नहीं है। अगर है तो प्रोग्रेस की जो रफ्तार है इतनी स्लो है कि कोई खातर खा तरक्की होती हुई नज़र नहीं आ रही। आधी टर्म खान साहब आपकी गुजर चुकी है, 2.5 साल होने को हैं, 2.5 साल बाकी हैं और हमें डर है कि 2.5 साल के बाद आप भी गुज़िश्ता हुक्मरान नवाज़ शरीफ साहब की तरह यही कहते हुए नज़र ना आए कि यार हम 5 साल के लिए आते हैं, पता नहीं 5 साल इतनी जल्दी गुजर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। लग हमें यही रहा है कि यही आपके साथ होने वाला है। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में अर्ज़ की है कि आप लोगों ने एक ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन
بنا کے اس پر خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں. 2.5 سال کے بعد ایک بنایا ہے, اور اس سے پہلے چند ایک ماڈل تھانوں کی, پولیس اسٹیشن کی آپ لوگ حوالے دے رہے ہیں. انہوں نے کیا کون سا تیر مار لیے ہیں جو ماڈل پولیس اسٹیشن بنائے ہوئے ہیں؟ عوام کو تو کچھ پتہ نہیں ہے ان کا کہاں بنے ہیں وہ کون کتنے آسمان پہ بنے ہیں, وہ یہ پتہ نہیں ہے زمین پہ ہیں یا کسی آسمان پہ ہے. وہ عوام کو ان کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا. خان صاحب, پاکستان 12 کروڑ عوام کا پاکستان ہے, اس میں تھانے صرف 5 6 یا 7 8 10 نہیں ہیں. آپ نے سیالکوٹ میں ایک سیمپل بنا لیا ہے, تو اس سے ایک ایک کر کے بناتے جائیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ مجھے 30 سال چاہیے. اگر مجھے 30 سال مل جاتے تو میں یہ سسٹم ضرور بنا دیتا, میں یہ سارے تھانے جو ہیں یہ میں ISO سرٹیفائڈ کر دیتا. آئی ایم سوری خان صاحب, یہ ایک ایک تھانہ کر کے بنانے سے کام نہیں ہوگا. پتہ نہیں آپ کو یہ کس نے مشورہ دے دیا ہے کہ ایک ایک تھانہ کر کے بناتے جاؤ, ایک کو ماڈل تھانہ بنا لو, ایک کو ISO سے سرٹیفائڈ کروا لو, تو کیا ہے کہ بھائی ترقی کا لیبل لگ جائے گا. نہیں میرے بھائی, یہ بڑے پیٹ والے, یہ جو بڑے بڑے پیٹوں والے بیٹھے ہیں, جو پرانے بیٹھے ہیں, جن کو تمیز نہیں ہے کہ باپ کی عمر کے بندے سے کیسے بات کرنی ہے, ماں کی عمر کے بندے سے کیسے بات کرنی ہے, بہن کے لیول کی بیٹی سے عورت سے کیسے بات کرنی ہے, اور اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے کیسے بات کرنی ہے, یہ نہیں جانتے. ان کو تبدیل کرو, عوام ان سے تنگ ہے. عوام کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ ان کی شلف پہ اگر دھول پڑی ہوئی ہے تو عوام کو اس کا فائدہ ہوگا. ISO کیا کرتا ہے؟ ISO یہی بتائے گا کہ آپ نے چیزیں طریقے سلیقے سے رکھی ہیں کہ نہیں رکھی ہیں, یہاں پہ دھول مٹی تو نہیں ہے, آپ کی طریقہ جو ہے یہ صاف ہے کہ نہیں ہے, فرش صاف ہے کہ نہیں ہے, آپ لوگوں کا جو ایٹماسفر کے اندر کا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, وہ یہ بتائے گا صرف. اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا جب عوام اندر پولیس والے کرپٹ بیٹھے ہیں, وہی گالی بات پہ گالی دینے والے, بات پہ تھپڑ مارنے والے, جنہوں نے اپنے ہر چارپائی کے نیچے ایک چھتر رکھا ہوا ہے. پولیس والے وہی, نظام وہی, سسٹم وہی, اور ISO سرٹیفائڈ پولیس اسٹیشن بنا کے آپ لوگ شادیانے بجا رہے ہیں. وہ خدا کے لیے خان صاحب, ہم تنقید کر رہے ہیں, اس لیے کر رہے ہیں کہ باقی صرف 2.5 سال بچے ہیں. ان 2.5 سالوں میں کون سے تیر, کیسے تیر مار کے یہ نظام کو سیدھا کر دو گے؟ خان صاحب, یہ کوئی اس تصویر والا حساب نہیں ہے جو کہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ الٹی تصویر بناتا رہتا ہے, اینڈ پہ جا کے جب اس کو پکڑ کے سیدھا کرتا ہے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے اوہ یہ تو بہت اچھی تصویر بن گئی ہے. سر, اس تصویر کے الٹا بنا کے سیدھا کرنے میں اور اس نظام کو سیدھا کرنے میں بڑا فرق ہے. شاید آپ کو یہ غلط فہمی ہو کہ ہم 2 3 4 سال کام کریں گے, آخری سال میں جا کے ہم بٹن دبائیں گے تو سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. یہ نہیں ہونے والا اس طرح. سر, یہ عوام بھی اس طرح سیدھی نہیں ہونے والی. یہ ہر چیز میں ملاوٹ کرنے والی, کم تولنے والی, یہ ہر چیز کھانے کی چیز میں ملاوٹ کرنے والی قوم ہے. ایسی قومیں اس وقت, اس سے پہلے میرے نالج میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اس سے پہلے ایسی کوئی قوم کرۂ ارض پر گزری ہو. ہم بھی گھومے ہیں دنیا, آدھی دنیا کا سفر ہم نے بھی کیا ہے, افریقہ کے جنگلوں تک ہو کر آئے ہیں. اللہ کی قسم, میں نے افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے لوگوں کو بھی اس طرح سے نہیں دیکھا کہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, ٹوپی بھی سر پہ پہنی ہوئی ہے, ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑی ہوئی ہے, اور نام کے ساتھ حاجی بھی نہیں الحاج لگا ہوا ہے, اور 2 نمبر چیزیں بھی بیچ رہے ہیں, ملاوٹ بھی کر رہے ہیں. صابن میں گٹر کی چکنائی مکس کر کے صابن بنا کے لوگوں کو بیچ رہے ہیں. خدا کے لیے یہ قوم ہے. یہ قوم اس طرح آخری ایک دن بٹن دبانے سے ٹھیک نہیں ہونے والی. خان صاحب, ان کے لیے آپ کو بڑا سخت سسٹم میں تبدیلی لانی ہوگی, اور اس کے لیے کسی اسمبلی سے بل پاس کروانے کی ضرورت نہیں ہے. جو سسٹم میں آلریڈی مینشن ہے وہی کلازز اگر صحیح طرح سے اپلائی کر دی جائیں تو نظام ٹھیک ہو سکتا ہے. بیوروکریسی کی ایسی کی تیسی اگر یہ ٹھیک نہ ہو,
صرف اس کے اوپر کو ٹھیک کرنے والا بیٹھا ہو. چھتر مارتے ہیں عام عوام کو. اصل میں بڑے ہیڈ کو میں نے ایک ویڈیو کر رکھی ہے آلریڈی ناظرین کہ تائیوان نے اپنا پولیس کا نظام کیسے ٹھیک کیا تھا. اگر آپ لوگ کوشش کریں تو آپ کو لسٹ میں مل جائے گی. آپ دیکھیں کہ تائیوان نے اپنی پولیس کو کیسے ٹھیک کیا تھا. ایک فارم بنا کر صرف ایک لیٹر بنایا تھا انہوں نے, اور وہ لیٹر ہر پولیس والے کو تھما دیا تھا. کہا تھا پڑھو اس کو, اگر اس کو فالو کر سکتے ہو تو سائن کر کے یہاں پہ رہ جاؤ, اگر فالو نہیں کر سکتے تو آپ ریزائن کر کے گھر جا سکتے ہو. چند لوگوں کے سوا کسی نے ریزائن نہیں کیا تھا. یہ جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ کام نہیں کرنے دیتے, کام نہیں ہوتے, جب دیکھو یہ راگ لاپا جا رہا ہوتا ہے کہ بیوروکریسی کام نہیں کرنے دے رہی, بیوروکریسی کام نہیں. یار بیوروکریسی سے کام کس نے لینا ہے؟ ٹرمپ آئے گا کیا؟ امریکہ سے کوئی بندہ آئے گا ان سے کام لینے کے لیے؟ آپ نے کام لینا ہے. اگر آپ سے کام نہیں لیا جا رہا ہے ان لوگوں سے تو پھر قصور کس کا ہے؟ عوام کا قصور ہے, بیوروکریسی کا قصور ہے. لیبر ایک بندہ رکھتا ہے, لیبر سے کام لینا اگر اس کو نہیں آتا تو نااہل کون ہوا؟ لیبر یا جو لیبر سے کام لے نہیں پا رہا, جس کو لیبر سے کام لینا نہیں آتا. خدا کے لیے یہ جو غیر ملکی وزیر مشیر آپ نے اپنے ارد گرد بٹھائے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی کام نہیں کر رہے ہیں یا ان کو کام کروانا آتا نہیں ہے. خان صاحب پچھلے دنوں یہ کووڈ-19 کے دوران جو اوورسیز پاکستانیز باہر پھنسے ہوئے تھے ان میں سے ایک میں بھی تھا. میں دبئی میں تھا. اللہ کی قسم دبئی میں جتنی اندھیر نگری اس پی آئی اے نے اور پاکستان ایمبیسی نے مچائی ہے, خان صاحب آپ کو اس کا 5% بھی اندازہ نہیں ہوگا میرے خیال میں. اگر ہوتا تو آپ اپنی تقریر میں کہیں نہ کہیں اس کو مینشن ضرور کرتے. یہ میرا خیال ہے کہ میں آپ کو ایک ایماندار بندہ سمجھتا ہوں, میں آپ کو ایک محنتی وزیر اعظم سمجھتا ہوں, اور آپ ہیں, لیکن کچھ وجوہات ایسی ہیں شاید آپ کے ارد گرد جو کہ آپ کو کام نہیں کرنے دے رہی ہیں. ایمبیسی والوں نے جو 1110 روپے کی ٹکٹ تھی وہ 2,000 نہیں 2,500 3,000 میں بیچی ہے. میں اگر کوئی اعتراض کرے تو میں اس کے ثبوت لا کے دے سکتا ہوں, جو کہ 3,000 کی ٹکٹ لے کے آئے ہیں. گورنمنٹ نے جب بولا تھا کہ ٹکٹ 1110 درہم کی ہے, یہ لوگ وہی اس کو ہینڈل کر رہے تھے جو کہ غیر ملکی نیشنل ہیں, ان سے ہینڈل نہیں ہوا. روز یہ کیا دیتے تھے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں, لا رہے ہیں. لوگ آئے ہیں, میں بھی آیا ہوں, میں آج سے 2 ہفتے پہلے آیا ہوں, لیکن میں نے بھی 85,000 کی ٹکٹ خریدی ہے, 85,000 کی. کہاں 1110 اور کہاں 85,000. کیا ہے کہ لوگ بہت مہنگا, یہ لوگ کام ٹھیک نہیں کر رہے ہیں جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں. اور کیا ہے کہ بھئی خدا ہی ملا نہ وصال صنم, ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, کہ آپ نے ان کے پاس رکھا تھا کہ یہ کام کریں گے اور انہوں نے کام تو کیا نہیں ہے, اور کام ان سے ہوتا نظر بھی نہیں آ رہا. خالی ایک آدھ کام آپ کے سامنے وہ پیش کر دیتے ہیں اور آپ آتے ہیں, تقریر کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اپنا پروگرام کر کے تقریر کر کے آپ چل دیتے ہیں. خان صاحب آپ کو کچھ کہیں نہیں, صرف بہت سا مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. 2.5 سال ہیں باقی, 2.5 سال, خدا کے لیے 2.5 سال ہیں صرف آپ کے پاس. اور جب پچھلے 2.5 سالوں میں صرف اور صرف ایک پولیس اسٹیشن ISO سرٹیفائیڈ ہو سکا ہے, تو باقی 2.5 سالوں میں ہم کیسے مان لیں کہ آپ 22 کروڑ عوام کے لیے وہ جو ہزاروں پولیس اسٹیشن پورے پاکستان میں ہیں وہ سارے کے سارے آپ ٹھیک کر لیں گے؟ از اٹ پاسبل؟ اگر آپ سمجھتے ہیں پاسبل ہے تو سر ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. یہ 2.5 سال ہے اور انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی رکھی ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں. دیکھیں گے
کہ 2.5 سال میں کتنے تھانے آپ ایک ایک کر کے ٹھیک کر لیتے ہیں. آپ کو ایک ایک کر کے ٹھیک کرنے کے لیے ایک عمر چاہیے. آہ کو اثر ہونے تک کون جیے گا تیری زلف کے سر ہونے تک. خان صاحب خدا کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ ایسے نہیں ہونے والے. سسٹم کو چھیڑو، سسٹم کو چھیڑو، سسٹم کو. آپ کو سسٹم کو چھیڑنا پڑے گا فائنلی. بھلے آپ جا کے 3 سال میں چھیڑیں، 4 میں چھیڑیں، 5 میں چھیڑیں، یا آپ 2023 کی الیکشن کیمپین کے دوران آپ لوگوں سے یہ کہتے رہیں کہ مجھے اور موقع ملے گا تو میں سسٹم کو چھیڑوں گا، اور موقع ملے گا تو میں یہ کروں گا. اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں سسٹم کو چھیڑتا. خان صاحب مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو آپ ڈیمز بنا رہے ہیں 2023 میں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈیمز آپ کو ووٹ دلوا دیں گے. عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ کارکردگی ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ آپ بنا پائیں گے 2023 میں، جس سے کہ آپ عوام کو مطمئن کر سکیں. عوام کے پیٹ کی آگ نہیں بجھ رہی ہے. آٹے کا بحران، چینی کا بحران. کل آپ نے ایک اور اعلان کر کے رکھ دیا ماشاءاللہ کہ 35 روپے سے بڑھا کر 100 روپیہ آپ نے ٹی وی کی فیس کر دیا ہے. جس کے گھر میں ٹی وی ہو نہ ہو اس نے ٹی وی ضرور دیکھنا ہے. ٹی وی نہیں ہے تو بھی فیس پے کرو. او بھائی مسجد کے بلوں میں بھی یہ چیز پڑی ہوئی تھی پہلے تو. اب مجھے چیک کرنا پڑے گا کہ اپنی مسجد کے بل میں ابھی تک اس کی فیس آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. پہلے تو آ رہی تھی، لوگوں نے کوئی شور کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ نکال دیا گیا ہو، آئی ڈونٹ نو. لیکن ہر بندے کو آپ نے 35 روپے سے بڑھا کر 100 روپیہ کر دیا ہے. اور آپ کیا مجبوریاں بتا رہے ہیں لوگوں کو خان صاحب؟ مجبوریاں مجبوریاں مجبوریاں. 2.5 سال آپ نے لوگوں کو مجبوریاں سنائی ہیں. کچھ سیاسی مجبوریاں، کچھ معاشی مجبوریاں، کچھ پرانے حکمرانوں کے کیے ہوئے کرتوت. اور کیا ہوگا کہ چلتے چلتے 2.5 سال گزر جائیں گے، اور 2.5 سال کے بعد کیا ہوگا کہ بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سواں نکلا، چند تصاویر بتاں، چند حسینوں کے خطوط. پھر وہی آپ راگنا شروع کر دیں گے شاید الیکشن کے دوران کہ انہوں نے کرپشن ہی اتنی زیادہ کی تھی کہ ہم سے وہ سنبھل نہیں سکا، ہم اس کو کور نہیں کر سکے. خان صاحب 5 سال کا عرصہ بڑا عرصہ ہوتا ہے. آپ دودھ اور شہد کی نہریں نہ بہا سکے تو پرابلم نہیں ہے. دودھ اور شہد کی نہروں کا لوگوں کو شاید تکلیف نہ ہو، اگر نہ بھی ہوں تو. لیکن اگر لوگوں کو انصاف نہ ملے، کسی دفتر میں جائیں وہاں پہ عزت نہ ملے. آپ بینک میں جا کے دیکھ لیں، کسی بینک میں، کل میں بینک میں گیا تھا، ابھی اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں کہ بینکوں کا حال کیا ہے. بینکوں کا حال کوئی حال نہیں ہے اندر بالکل بھی. لوگ اپنے موبائل پہ بیٹھے کھیل رہے ہیں. ایک کاؤنٹر کھولا ہوا ہے، 4 لوگ اپنے موبائل پہ کھیل رہے ہیں. لوگ وہاں ذلیل ہو رہے ہیں. ہر آفس میں یہ حال ہے کہ لوگ موبائلوں پہ لگے ہیں. انٹرنیٹ ان کو ملا ہوا ہے، یا فری کا ہے یا انہوں نے پیکج کروایا ہوا ہے، اور اپنے انٹرنیٹ پہ لگے ہوئے ہیں، اور لوگ وہاں کھڑے ہیں ذلیل ہو رہے ہیں. ان سے بات کرتے کہتے ہیں بھائی آپ کو میرے موبائل کی کیا تکلیف ہے. اور اگر کوئی سسٹم ہوتا، اگر کوئی حکمران ہوتا، اگر ان کو پوچھنے والا ہوتا تو ڈیفینیٹلی ان کی یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ کہتے کہ آپ کو میرے موبائل سے کیا تکلیف ہے. آپ کو سسٹم کو چھیڑنا پڑے گا، آپ کو نظام کی طرف آنا پڑے گا، آپ کو سسٹم کی طرف آنا پڑے گا. اور میگا پروجیکٹس ہوتے رہیں گے. اگر نہیں بھی ہوں گے، اگر عوام کو آرام مل جائے، سکون مل جائے، کسی آفس میں جائیں عزت و احترام مل جائے، پولیس والے احترام کرنے لگ جائیں، جس ادارے میں جائیں ان کو احترام مل جائے، گلی کوچوں سے کچرا اٹھ جائے. خان صاحب گلی کوچوں سے کوئی کچرا صاف نہیں ہوا. کسی نے آپ کو جھوٹ بتایا ہے کہ سب کچھ اچھا ہے، سب اچھا ہے، صاف ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا. کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا، کچھ بھی صاف نہیں ہوا. آپ کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. اور خان صاحب مس گائیڈ ہونے والا کبھی بھی بری نہیں ہوتا. اگر کرنے والا قصوروار ہوتا ہے تو مس گائیڈ ہونے والا 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 6 مہینے، سال نہیں. یار 5 سال اگر آپ مس گائیڈ ہوتے رہے تو 5 سال کے بعد کیا جواب دیں گے کہ میں مس گائیڈ ہوتا رہوں؟ لوگ مجھے مس گائیڈ کرتے رہیں. اور مجھے یہی لگ رہا ہے کہ آپ 5 سال کے بعد بھی یہی راگ الاپنے والے ہیں کہ مجھے مس گائیڈ کیا گیا ہے اور
ابھی میں سمجھا ہوں جیسا کہ آپ الیکشن سے پہلے کوئی تیاری نہیں تھی آپ کی کہ حکومت میں آنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے. پھر آپ تقریروں میں کہتے رہے ہیں کہ مجھے حکومت میں آنے سے پہلے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی پرابلمز ہیں، اتنے گیپس ہیں. خان صاحب 2.5 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، آپ کو بہت پہلے کا پتہ چل چکا ہے کہ کتنے گیپس ہیں، کتنے ایررز ہیں یہاں پہ. لیکن پتہ چلنے کے باوجود کوئی ایک بھی ایرر ایسا نہیں ہے جس کو آپ نے ٹھیک کر دیا ہو. کوئی ایسا سوراخ نہیں ہے جس کو آپ نے بند کر دیا ہو. بڑے لیول پہ ہم مان لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ کرپشن نہ کر رہے ہوں، لیکن کرپشن ہو رہی ہے. کل میں ایک پروجیکٹ بتاؤں گا انشاءاللہ الرحمن گجرات کا، اور حوالہ دوں گا اور بتاؤں گا، جگہ کی لوکیشن بھی بتاؤں گا کہ جہاں پہ ایک انڈسٹریل سٹیٹ بننے والا ہے اور وہاں پہ کیسے کرپشن ہو رہی ہے. آج ہمارے ایک بندے سے 15,000 روپے کا پلاٹ خرید کر، وہ پلاٹ خریدا گیا جو کہ 45 لاکھ کا شو کیا گیا ہے. 15 لاکھ کا پلاٹ خرید کے 1.5 ایکڑ کا، اور اس کو 45 لاکھ کا شو کیا گیا ہے. سسٹم میں کرپشن ہو رہی ہے، لوگ آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. خان صاحب آپ کو جاگنا پڑے گا اور ان پر ہاتھ ڈالنا پڑے گا. آپ نے 2.5 سال بہت کر لیا، پچھلے یہ کر گئے. اب آپ جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں ان کا احتساب میرے خیال میں 5 سال کے بعد دوسرے آنے والے کریں گے. اور میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ دوسرے آ کے ان کا علاج کریں، آپ ہی ان کا علاج کرتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام روشن ہو تو آپ کے قریب جو بیٹھے ہیں، یہ جو فارنرز آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں اور لوکل بٹھائے ہوئے ہیں جو کہ صرف آپ کو دھوکہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، کام نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کا احتساب شروع کریں، ان کو چیک کریں. تو عوام کو ان کا کوئی ریلیف اگر ملتا ہے تو عوام خوش ہوگی. صرف دوسروں کو سزا دے دینے سے، دوسروں کو پکڑ لینے سے، پرانے پکڑ لینے سے اور نئے چھوڑ دینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا. آپ کے لیے مشکل کھڑی ہونے والی ہے، آپ کے لیے مشکل بنے گی. ناظرین ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ الرحمن کل ایک بڑے اہم موضوع پر بات کریں گے کہ بتائیں گے کہ کیسے کیسے کرپشن ہو رہی ہے، لوگ کیسے کیسے کرپشن کر رہے ہیں یہاں پہ. اور جو کہ خان صاحب کو سب اچھا کی رپورٹ دی جا رہی ہے، لیکن حالانکہ وہ سب اچھا نہیں ہے. ناظرین چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ الرحمن کل آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.